अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पे एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। हमने निम्रा अहमद का नॉवल माला शुरू किया हुआ था। हमने एपिसोड 4 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने एपिसोड 4 का पार्ट 3 स्टार्ट करना है। हमेशा की तरह नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक लाजमी कर दें ताकि हमारी मेहनत का हमें थोड़ा सा सिला मिल सके। तो चलिए अपने ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। गुलाबी लिबास वाली लड़की सफेद चेहरा लिए सोफे के किनारे बैठी थी। वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। कैफ जमाल सामने कुर्सी पे सर झुकाए बैठा था। वो एक आम सा नौजवान था, एक लूजर। जो आदमी कैफ बन के आपके पास आया वो खुद माहिर फरीद था। इस फिक्रे की बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही थी। जब कल तुमने फोन पे बताया कि तुम कैफ से मिली हो तो मैं खटक गई, क्योंकि कल एक फैमिली फंक्शन पे कैफ हमारे साथ था। वो फोटोग्राफी कर रहा था। मैं उसी वक्त कैफ के पास गई और फिर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सफूरा ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों से बेबसी भरे गुस्से के अंगारे निकल रहे थे। बताओ सब माला को। वो गुमसुम सी उस असली कैफ जमाल को देख रही थी। वो बिल्कुल भी उस कैफ जैसा ना था। मैं एक सुबह उठा तो एक आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा था। कैफ जमाल ने अपनी कहानी का आगाज किया। उसके पास ये कहानी घड़ने के लिए 3 माह का वक्त था। जब कभी ये मामला खुलेगा उसे मालूम था कि उसे क्या कहना है। लंबी काले शीशों वाली कार। उसने गन पॉइंट पे मुझे कार में बिठाया और एक होटल में ले गया। वहां एक लग्जरी स्वीट में मैंने उससे मुलाकात की। वो साकित सी सुन रही थी। माहिर फरीद खतरनाक आदमी था, एक साइकोपैथ है। उसके साथ चंद और गार्ड्स भी थे जिनके पास पिस्तौल और राइफल थी। मैं डर गया था। तुम डर गए थे या तुमने उनसे पैसे लिए हैं? सफूरा अभी तक उसे मशकूक नजरों से देख रही थी। आपा, कैफ जमाल ने चेहरा उठा के बेबसी से उसे देखा। अगर मैंने पैसे लिए होते तो मेरी हालत बदली हुई नजर आती। फिर तुमने अपने कर्जे कैसे अदा किए? वही बता रहा हूँ। वहां पहुंचा तो उस आदमी माहिर फरीद ने कहा कि उसने मेरे कर्जे अदा कर दिए हैं। बदले में मुझे उसको अपनी शनाख्त देनी होगी। उनके पास गन्स थी आपा। वो खौफनाक लोग थे। मैं डर गया था। मैं क्या करता? खौफ, हरासा कर देने वाला एहसास कशमाला को अपनी लपेट में लेने लगा। वो खतरनाक आदमी इतने दिन से उसके करीब रहा। अगर उससे कुछ हो जाता। उसने मेरा आईडी कार्ड वगैरह ले लिया। फिर बाद में मैंने आपको अपनी सीवी भेजी थी, उस पर तस्वीर नहीं थी। कशमाला चौंकी। उसे याद आया उस सीवी पे कैफ जमाल की तस्वीर नहीं थी, मगर कैफ माहिर के पास सब कुछ था। आईडी कार्ड, हर चीज, सब कैफ के नाम पर उसकी तस्वीर के साथ था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं भी तुमसे मिलने नहीं आ सकी इतना अरसा। पहले दुबई, फिर थाईलैंड चली गई। सफूरा अफसोस से कह रही थी। कैफ ने शर्मिंदगी से उसे देखा। आप एंटरप्रेन्योर्स की जिन ट्रेड्स पर दुबई और थाईलैंड गई थी उन पर आपको माहिर फरीद की कंपनी ने भेजा था। सफूरा ने चौंक के उसे देखा। क्या मतलब? उसके सफेद बालों वाले मैनेजर ने मुझे बताया था। उन्होंने अपनी एक शेल कंपनी की तरफ से वो रिट्रेड्स अरेंज करवाई थी। सफूरा सदमे से बैठी रह गई। और मैं समझी मैं इतनी काबिल हूं कि मुझे खुद अप्रोच किया गया है। सफूरा ने माथे को छुआ, फिर गुस्से से कैफ को देखा। और तुम इतने जलील इंसान हो कि जब मैं वापस आई तो मुझे कॉल करके कहते रहे कि कशमाला मेहमानों से चिढ़ती है, इसलिए उसकी वालदा को देखने ना आए। तुम सिर्फ मुझे माला से दूर रखना चाहते थे ताकि तुम्हारा पोल ना खुले। उन्होंने मुझे धमकाया था। माहिर फरीद ने कहा था वो मेरे पूरे खानदान की जान ले लेगा। मैं क्या करता? तुम उसको लूजर कहती थी सफूरा। वो खोए खोए से लहजे में बोली। वो कुछ भी था मगर लूजर नहीं था। और उसे एक एक करके सब याद आने लगा। उसके पास ब्रांडेड चीजें होती थी, हर चीज महंगी थी और वो हर वक्त एयरपोर्ट लगाए कॉल पे होता था। वो बहुत काम करता था और वो बहुत कम सोता था। वो खुद को छुपा नहीं सकता था। मुझे शक होता था, लेकिन वो इतना मेहरबान था सफूरा के उसकी आंखें भीगने लगी।
वो अभी तक शौक में थी कि मुझे लगा वो बुरा आदमी नहीं है। वो अपना ऑफिस रिमोटली मैनेज कर रहा था। कैफ जमाल धीरे से बोला। उसके पास इतना वक्त था? वो सीईओ था। सीईओ वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट करते हैं, यानी कम वक्त में काम करते हैं। उसने तुम्हें क्यों हायर किया? तुम्हारे अंदर कौन से सुरहाब के पड़ लगे थे कैफ? सफूरा अभी तक गुस्से से कैफ को देख रही थी। कैफ ने सर उठा के उसे देखा। मेरे नाम की वजह से। कैफ, उस नाम में ऐसा क्या खास है? ये उसके बाप का नाम था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो बस यकटुक उसे देख रही थी। मैंने उसे गूगल किया था, उसके इंटरव्यूज भी मुझे मिल गए थे, लेकिन वो उसने बाद में हटवा दिए। उसने अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों। अब समझ आया, वो खुद गार्ड बनने जा रहा था। मगर कशमाला की सुई एक जगह अटक गई थी। कैफ उसके बाप का नाम था, वही बाप जिसको उसने एक्सीडेंट में मार दिया। जो एक्सीडेंट में मरा वो उसका सौतेला बाप था। उसका असल बाप उससे कई साल पहले ब्रेन ट्यूमर से मरा था। उसका नाम कासिम फरीद था, कासिम अली इम्तियाज फरीद। इसके नाम के पहले हरूफ जोड़ो तो कैफ बनता है। कैफ उसकी कंपनी का नाम भी है। माहिर फरीद 2 साल पहले अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के इस्तांबुल चला गया था। उसने वहां पे कैफ नामी कंपनी बनाई थी। जैसे शहजादे किसी जमाने में अपना तख्ता छोड़ के चले जाते थे। उसके इंटरव्यू में लिखा था कि वो 3000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता है, वो जो उसने खुद शुरू की है, ना कि उसके बाप के पैसे से बनी हो। वो इस बात पे चौंकी। आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगा था, और इस यकीन की तकलीफ बहुत ज्यादा थी। वो खतरनाक आदमी है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके पास एक एल्बम था जिसमें लड़कियों की जख्मी तस्वीर थी। मैंने कहा ना, वो एक साइको है। और कैफ तेजी से कह रहा था, और उसके होटल स्वीट की शीशे की खिड़की पे हर तरफ आपकी तस्वीर लगी थी। वो आपको अरसे से स्टॉक कर रहा था। वो उसकी बात सुन रही थी या शायद नहीं सुन रही थी, बस सोफे की गद्दी को मुट्ठियों में भिंचे बैठी रही। वो कुछ बना रहा था, किसी बिजनेस प्लान पे काम कर रहा था। उसे याद आया, मगर नहीं, वो कुछ और बना रहा था। फिर वो चौंकी। माहिर फरीद वो क्या है? वो काम क्या करता है? उसकी आवाज आहिस्ता थी। वो आर्किटेक्ट है, मामार। और इस एक लम्हे में सारे पजल के टुकड़े एक साथ फिट बैठते गए। वो इमारतें बनाता है, यूनिक इमारतें। कैफ उसकी आर्किटेक्चर फर्म है। वो अपने ऑफिस से 3 माह की छुट्टी पे आया था क्योंकि उसे एक खास इमारत बनानी थी। मुझे ये उसके मैनेजर ने बताया था। वो आर्किटेक्ट था और माही कहती थी, जनूनी आर्किटेक्ट सिर्फ स्याह और सफेद पहनते हैं, उनके लिए सुरमई जोन कुछ नहीं होती। कशमाला ने चेहरा दोनों हाथों में गिरा लिया। आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। सब झूठ था, सब फरेब था। उसे जिंदगी में किसी इंसान से इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी माहिर फरीद से हुई थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कैफ। उसने दिल ही दिल में उस कैफ को पुकारा जो इतना अरसा उसके करीब रहा था। और गुज़िश्ता रोज फ्लाइट में बैठे लैपटॉप पे काम करते माहिर फरीद ने रुक के जेब से ठंडी हथाई निकाल के देखी तो उसके चेहरे पे एक जख्मी तासुर बिखर गया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कभी माफ ना करो माला। उसने किनारों से टूटी हुई हथाई वापस जेब में डाल दी। हर टूटी चीज जुड़ने के काबिल नहीं रहती। माला किस नंबर 5। यकतरफा इश्क कभी नहीं मरता, बस ये शिकस्त खा के चला जाता है दिल के एक खुफिया खाने में, जहां ये छुप के बैठा रहता है, सिमट के जख्मी वजूद की मानिंद। कुछ बदकिस्मत लोगों के लिए ये तल्ख और कमजर्फ बन जाता है, और जो बाद में आते हैं वो अदा करते हैं कीमत इस जख्म की जो दिया था पहले आने वाले ने। लेकिन मुझे एतराफ करने दो कि एक तरफा इश्क बेहतर है। एक असली 2 तरफा इश्क है इश्क से, बल्कि एक तरफा इश्क ही है बेहतरीन इश्क, क्योंकि जो कभी शुरू ही नहीं हुआ उसके खत्म होने का डर नहीं होता। वो तीनों इस वक्त बोस्फोरस के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इतराफ में इस्तांबुल की जामनी शाम फैली थी।
عبد المالک اور زرینہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے جبکہ بیربل ان کے مقابل براجمان تھا۔ بائیں جانب ریسٹورنٹ کی گہما گہمی تھی اور دائیں جانب بوسفورس کا اندھیرا ہوتا پانی دکھائی دیتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کی آوازوں کے ساتھ چھری کانٹے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ماہر پہنچ چکا ہوگا، چھری کانٹے سے کباب کا ٹکڑا توڑتی زرینہ بولی تو لہجے میں خوشی تھی۔ وہ بڑی سیاہ آنکھوں اور کندھوں تک آتے بلدار بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ کانوں میں بڑے ایئر رنگز اور گردن میں سنہری رنگ کی 3-4 مختلف سائز کی زنجیریں تھی۔ کیا وہ ہمیں جوائن کرے گا؟ مالک نے پلیٹ سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سفید بالوں کو جیل سے برابر کیے ہوئے تھا۔ چہرے کی پتھریلی سنجیدگی برقرار تھی۔ جی بابا، میں نے اسے لوکیشن بھیج دی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ واٹس ایپ بھی چیک کر رہی تھی۔ چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، بیربل نے لقمہ لیتے ہوئے کہا تو دونوں نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ ان کو اپنی طرف دیکھتے پا کے بیربل نے مسکرا کے شانے اچکائے، کیونکہ وہ آتے ساتھ ہی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اس کا مخاطب مالک تھا، جس نے بس ایک نظر بیربل کو دیکھا اور سر جھٹک کے کھانا کھانے لگا۔ زرینہ نے ایک تادیبی نظر بیربل پہ ڈالی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ گھنگریالے بالوں والا بیربل ایک کان میں بالی پہنے جینز اور جوگرز میں ملبوس تھا۔ کلائی میں 2-3 بریسلٹ بھی تھے، کالے سلور۔ زارا دفتر منخنکارا، اگر ماہر نے تمہارے بابا سے کیا وعدہ پورا کیا اور ان کے ساتھ واپس چلا گیا تو کیف کون سنبھالے گا؟ وہ ہلا میں دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنتا جمع تفریق کر رہا تھا۔ ظاہر ہے یعنی تم دونوں ایک ملک میں نہیں رہو گے۔ زارینہ کی رنگت بدلی، آنکھوں میں برہمی در آئی۔ وہ آگے کو جھکی اور حتمی انداز میں بولی، جہاں ماہر ہوگا وہیں زارا ہوگی۔ بیربل مسکرا کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ زارا کا موڈ خراب کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے 2 ماہ بعد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ مالک نے ناخوشی سے کہتے ہوئے پلیٹ پر ایک کھسکائی اور نیپکن اٹھایا، اور اب 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ میں اس لیے خاموش رہا تاکہ وہ اپنا ڈیزائن مکمل کر لے۔ پھر اسی سنجیدگی سے زارا کو دیکھا، کیا اس کا ڈیزائن اپروو ہو جائے گا؟ ماہر صرف آرکیٹیکٹ نہیں ہے بابا، وہ آرٹسٹ ہے۔ اس کے ڈیزائن یونیک ہوتے ہیں۔ پھر کیف کے 9 آرکیٹیکٹس اس کے ساتھ اس بلڈنگ پہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زارا۔ میں نے پوچھا کیا اس کا ڈیزائن اپروو ہو جائے گا؟ زارینہ قدرے بجھ سی گئی، کندھے اچکا کے کھانے پہ سر جھکا لیا۔ میں کیف کے معاملات ڈنر ٹیبل پہ شیئر نہیں کر سکتی۔ یعنی تمہیں اس کے ڈیزائن پہ تحفظات ہیں؟ مالک نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بیربل نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مالک، تم تھکتے نہیں ہو ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارتے ہوئے؟ مالک نے سفید آبرو اٹھایا اپنے بھتیجے کو دیکھا جو ہمیشہ اسے مایوس کرتا تھا۔ تم نہیں تھکتے اپنے باپ کا پیسہ اڑاتے ہوئے؟ بیربل نے ہنس کے شانے اچکا دیے۔ تم اور ماہر کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوگے، اس لیے میں اپنی زندگی 2 روبوٹس کو خوش کرنے میں نہیں گزار سکتا۔ زارا نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ ٹیک لگائے ایک بازو کرسی کی پشت پہ پھیلائے محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ میرا باپ، میرا بھائی اور میرے چچا، مالک کی طرف اشارہ کیا، تم سب روبوٹس ہو، پیسہ کماتے ہو، پیسہ گنتے ہو، تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر سینے پہ انگلی سے دستک دی، میری ہے۔ ماہر ہمارے خاندان کا وارث ہے، مالک سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ تمہاری طرح پیسہ اور وقت ضائع نہیں کرتا۔ استنبول ایئرپورٹ کی ایگزٹ پہ ایک سیاہ کار موجود تھی۔ فربیہ سا ڈرائیور دل پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پی کیپ پہنے جوگر سے چلتا ہوا ماہر کار کے قریب آیا، لیکن بیٹھا نہیں۔ وہ قدم قدم چلتا ڈرائیونگ ڈور تک گیا اور پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اس حصے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، کاروبار سے محبت اس کے خون میں ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دروازہ کھولے کھڑے انسان کے مقابل آ رکا۔ گھور کے اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کار کہیں لگی ہے، میں پوچھوں گا کہ کار کس سے لگی ہے۔ اردل نے جلدی سے نظریں چکا دی۔
مجھ سے لگی ہے ماہر بے، آپ میری تنخواہ سے سارا نقصان پورا کر لیجیے گا۔ ماہر نے سمجھ کے سر ہلایا، یعنی بیربل سے لگی ہے، بیٹھو۔ ہماری انویسٹمنٹ ہولڈنگ کو اس نے اپنے باپ کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ لوگ ماہر فرید کو اپنا پیسہ دیتے تاکہ وہ اس کو انویسٹ کرے۔ کار سرخ پل کے اوپر سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ اب ساتھ والی سیٹ پہ رکھی تھی اور اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ استنبول اداس لگتا تھا، اپنے اندر کی طرح۔ وہ دوسرے انسانوں کا پیسہ بھی انویسٹ کرتا ہے، بہترین جگہ پہ اثاثے خریدتا ہے اور پھر وہ انہیں درست وقت پہ بیچتا ہے۔ ماہر کے اندر وہ کلر انسٹنکٹ ہے جو کاروبار کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کی بیل پہ اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ اسکارف اور اسکرٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر ہاؤس کیپر فیضی نے مسکرا کے اس کا استقبال کیا۔ ماہر نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر مڑ کے فربیہا ڈرائیور کو دیکھا جس کا کوٹ پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں کی صحت بتا رہی ہے کہ بیربل کی بیکری کے کیکس میرے گھر آتے رہے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور شو ریک پہ جوتے اتارے۔ اردل اور فیضی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ اور اس کا بخت بلند ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ پیسہ بخت سے آتا ہے بیربل، وہ تمہاری طرح ایک فلاپ بیکری میں پیسہ ڈبو کے کلاش نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی تن سے کہا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ بیکری اس کے خرچے اٹھانے کے لیے ناکافی ہو جائے اور اس کا اصل خرچہ اپنے باپ کے کاروبار سے آنے والے ماہانہ الاؤنس پہ ہو۔ بیربل نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کہہ لو جو کہنا ہے کہہ لو، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ مالک نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، زارا کھنکاری اور باپ کی طرف چہرہ کیا۔ بابا، اگر آپ کو ماہر کے بخت پہ اتنا بھروسہ ہے تو اسے کیف کو آگے بڑھانے دے۔ میں مانتی ہوں کیف ایک ڈوبتی ہوئی فرم ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ایک اسٹرگل کرتا ہوا انٹرپرینر ہے، لیکن ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اس کو وقت دے۔ اس ملک میں مالک نے ناپسندیدگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مختلف میزوں پہ ترک اور ٹورسٹ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آواز دھیمی کی۔ اس غریب اور کلاش ملک میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈالرز کی ہوس میں مبتلا لوگوں کا ملک ہے۔ یہ صرف تمہارے کزن کو لوٹ رہے ہیں۔ کیف ایک فیلئر ہے اور رہے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ واپس آ جائے۔ زارا اب نزاکت سے ٹشو سے انگلیاں صاف کر رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ ماہر نے واپس آنے کی بات مان کیسے لی۔ آپ نے اسے کیسے راضی کیا بابا؟ وہ تو لاہور اس لیے گیا تھا تاکہ آپ اپنے ڈیزائن پہ سکون سے کام کریں۔ بیربل کی آنکھیں چمکی اور لب اوہ میں سکڑے۔ اس نے مسکرا کے پہلے مالک کو دیکھا اور پھر زارا کو۔ مالک نے اپنی بیٹی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ یہ میرا اور ماہر کا معاملہ ہے، تم درمیان میں نہ بولو۔ وہ سرد لہجے میں ٹوک گیا تو زارا خاموش ہو گئی۔ بیربل مسکرا کے اٹھ گیا اور موبائل اٹھا کے جیب میں ڈالا۔ چونکہ میں ایک ناکام بیکر ہوں اس لیے میں بل نہیں دوں گا۔ مالک کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ اب چلتا ہوں، ماہر پہنچ گیا ہوگا، اور زارا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مالک نے ناراضگی سے اسے جانچتے دیکھا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ بڑبڑایا۔ زرینہ نے مسکرا کے اسے الوداعی ہاتھ ہلایا اور پھر سوچتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ مالک کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا اور بے تاثر تھا۔ ماہر اور اس کے درمیان کیا معاملہ طے پایا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ استنبول کو جولائی کی گرمی لاہور کی طرح بسم نہیں کرتی تھی، بلکہ دھوپ اور ٹھنڈی ہوا ساتھ ساتھ رہتی۔ سورج ڈھلتا تو دھوپ ڈوب جاتی اور سارے میں بہار جیسی ٹھنڈ پھیل جاتی۔ بوسفورس کے پانیوں سے بگلے اڑ اڑ کے استنبول کی اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اوپر چکر کاٹتے۔ استنبول کے ضلع سریار میں سفارت خانے تھے اور وہاں غیر ملکیوں کی اکثریت رہتی تھی۔ سریار میں ترابیہ نام کا ایک بے انتہا سرسبز علاقہ تھا جو بوسفورس کے کنارے واقع تھا۔ استنبول اپارٹمنٹس کا شہر تھا۔ یہاں بوسفورس کنارے بنے اونچے محل نما یالی بہت کم تھے اور وہ عموماً پرانے ترک امرا یا غیر ملکی شاہی خاندانوں کے زیر استعمال ہوتے تھے، یا ان میں سے کچھ کرائے پہ حاصل کر کے ترکش ڈرامے شوٹ کیے جاتے تھے۔ شہر کے باقی امرا ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اگر انہیں بوسفورس کنارے رہنا ہوتا
تو وہ لگژری اپارٹمنٹس کو ترجیح دیتے۔ ہم اس وقت اپنی کہانی کو ترابیا یعنی کہ استنبول کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تک لے کر جا رہے ہیں۔ سڑک کنارے ایک سیاہ جالی دار گیٹ تھا جس کے اندر جاؤ تو ایک باغیچے میں گہری کئی منزلہ اونچی عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کی بالائی ترین منزل پہ ڈپلیکس پینٹ ہاؤسز بنے تھے، یعنی 2 منزلہ اپارٹمنٹ۔ باہر سے اپارٹمنٹ اور اندر سے جیسے 2 منزلہ گھر ہو۔ ایک پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کے باہر فرید لار کی تختی لگی تھی۔ فریدز بیربل گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح سامنے ایک سفید راہداری نظر آئی جو لانگ روم تک جاتی تھی۔ اس نے رک کے جوتوں کے سٹینڈ پہ جوگرز اتارے اور چابیاں ہاتھ میں گھماتا ننگے پیروں سے آ گیا۔ سامنے ایک وسیع لانگ روم تھا۔ ایک طرف 2 منزلہ اونچی گلاس وال تھی جس کے پردے سیاہ اور سفید تھے۔ اس وقت وہ ہٹے ہوئے تھے اور اس کے پار بوسفورس کا سیاہ پانی اور کنارے پہ کھڑی کشتیاں نظر آتی تھی۔ لانگ روم میں ہر چیز سفید اور سیاہ رنگ میں مزین کی گئی تھی۔ وہاں کوئی تیسرا رنگ نہ تھا۔ ایک طرف لکڑی کا سیاہ سفید زینہ اوپر جاتا تھا جہاں ایک منی لاؤنج بنا تھا اور وہاں بیربل کا کمرہ بھی تھا، لیکن ابھی وہ اس کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ اسے تفتیش کے ایک کڑے مرحلے سے گزرنا تھا۔ لانگ روم میں ایل کی شکل میں سیاہ رنگ کے طویل صوفے رکھے تھے۔ سامنے ایک آتش دان تھا جس کے آگے 2 سیاہ ونگ چیئرز رکھی تھی۔ بیربل نے لانگ روم میں قدم رکھا تو سامنے ماہر فرید بیٹھا نظر آیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ننگے پیروں سے وہاں بیٹھا تھا۔ ٹی کیپ میز پہ رکھی تھی اور اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ خوش آمدید برو۔ بیربل مسکرا کے قریب آیا لیکن ماہر نے وہیں سے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ درمیان میں رک گیا، بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کار پہ ایک ڈینٹ ہے، جیسے یہ کہیں لگی ہو اور بعد میں مرمت کر کے اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اردل بالکل دھیان نہیں رکھتا تمہاری کار کا، وہ سینے پہ بازو لپیٹے افسوس سے بولا۔ ماہر نے آبرو اٹھائی۔ اردل اور یہاں اس نے آتش دان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سفید سوان رکھی تھی جو مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی، وہ غائب ہے۔ پھر اس نے سامنے بنے سفید اوپن کچن کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سامنے کاؤنٹر پر میرے مگز سجے تھے جن میں سے 3 غائب ہیں۔ لانگ روم کے پردوں کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر ایک کارنر لیمپ تھا جو اب موجود نہیں ہے۔ فیضی خانم، بیربل اسی سنجیدگی سے پریشان کھڑی ہاؤس کیپر کی طرف گھورا۔ ماہر کچھ پوچھ رہا ہے، آپ کیوں گھر کا خیال نہیں رکھتی؟ فیضی خانم نے بے بسی سے باری باری دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر ندامت سے سر جھکا لیا۔ یہ سب مجھ سے ٹوٹا ہے ماہر بے۔ یقیناً آپ سے ٹوٹا ہے فیضی خانم، ماہر نے بیربل کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور یقیناً میری بائک بھی آپ ہی باہر لے کر گئی ہوں گی۔ اس کی جی پی ایس ہسٹری بتا رہی ہے کہ میرے پیچھے وہ کئی دفعہ استعمال کی گئی ہے۔ مگر بیربل کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ اس نے افسوس سے فیضی خانم کو دیکھا۔ اس عمر میں کیا شوق پال لیے ہیں آپ نے؟ فیضی نے اب کی دفعہ شدید ناراضگی سے بیربل کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی لیکن ماہر کا اگلا سوال آ چکا تھا۔ ونگ چیئر پہ تو کوئی نہیں بیٹھا۔ نہیں، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ سچ تھا، پھسل گیا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مڑ کے آتش دان کے ساتھ رکھی خالی چیئرز کو دیکھا۔ ان پہ بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ یہ ماہر فرید کا ایک ایسا اصول تھا جس کی پابندی کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ونگ چیئرز ٹی وی سے بہت دور تھی، کسی کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ ہی ماہر خود وہاں بیٹھتا تھا۔ تفتیش مکمل ہو گئی ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ ماہر نے گردن موڑی اور اس کے ننگے پیروں کو دیکھا، پھر طنز سے مسکرا کے بولا، یقیناً مجھے دیکھ کے تم نے جوتے اتارے ہوں گے، مشکل پیش آ رہی ہوگی۔ مگر وہ ڈٹھائی سے ہنستے ہوئے بیٹھا۔ خوش آمدید ماہر فرید، ہم نے تمہیں بالکل مس نہیں کیا کیونکہ تمہاری پابندیاں زندگی کو بور بنا دیتی ہیں۔ اگر ہمارے ابا نے اپنا سب کچھ تمہارے نام نہ کیا ہوتا اور تم اس اپارٹمنٹ کے مالک نہ ہوتے، تم ان سوالوں کے کچھ اور جواب دیتا۔ تمہارے نام کچھ کیا ہوتا تو اب تک ہم سڑک پہ ہوتے۔ بقول مالک، تمہارا کیف
جلد سڑک پہ آنے والا ہے۔ ویسے تم نے ڈنر پہ ہمیں جوائن کیوں نہیں کیا؟ ماہر نے سر جھٹکا اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر لیا۔ اونچی گلاس والے پہ چھت سے لٹکتے فانوس کی روشنیوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ میں آتے ساتھ ہی مالک کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بیربل دل کھول کے ہنس دیا۔ ماہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، 3 ماہ کی محنت کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگا؟ بیربل کے لہجے میں افسوس تر آیا۔ یعنی وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تھی؟ وہ دونوں ایل شیپ سیاہ صوفے پہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ سفید اوپن کچن میں فیضی خانم کھانے تیار کر رہی تھی اور 2 منزلہ گلاس وال کے پار چھائی رات اب مزید تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملے تھے؟ اب کے ماہر بولا تو آواز مدھم تھی۔ بیربل نے بغور اپنے بھائی کو دیکھا جو صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کچھ اداس سا تھا اس کے بارے میں۔ کیونکہ مالک نے کہا تھا اس سے ملو تاکہ تمہیں ویک اپ کال ملے، ورنہ تم کیف جمال کی شناخت میں اتنے کھو چکے تھے ماہر کہ تمہارا فوکس ختم ہو چکا تھا۔ تم اس لڑکی سے اوبسیسڈ ہو چکے تھے۔ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، ایک چیز کو لے کر اوبسیسڈ ہو جاتے ہو اور ارد گرد کی چیزیں فراموش کر دیتے ہو۔ ہم نے تمہارا ساتھ دیا جہاں تک دے سکتے تھے، لیکن ہمیں ہی تمہیں اس میس سے نکالنا تھا۔ میں بار بار وہاں تمہارے لیے آتا تھا۔ وہ آزردگی سے مسکرایا۔ تمہیں بھی میرا یقین نہیں ہے؟ ماہر، بیربل بیزار سا ہوا۔ تمہاری لا حاصل تلاش پہ مجھے 3 ماہ پہلے تک یقین تھا، لیکن تم غلط تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، تم نے صرف وقت ضائع کیا۔ میں اس چیز میں اب تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ لانگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ صرف کچن سے فیضی کی کٹنگ بورڈ پہ کھٹ کھٹ کر کے سبزی کاٹنے کی آواز آنے لگی۔ ماہر کے آتے ہی اپارٹمنٹ سے تمام بیکری آئٹمز غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ سبز پتوں والی سبزیوں نے لے لی تھی۔ تمہیں اس کام میں 3 ماہ نہیں ضائع کرنے چاہیے تھے۔ جب تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تو واپس آ جاتے، لیکن نہیں، تم یہ سب اس لڑکی کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ یعنی تمہیں بھی مجھ پہ یقین نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا آتش دان تک آیا۔ مینٹل شیلف کے اوپر کی تار میں بہت سے خوشبودار کینڈلز رکھی تھی، چھوٹے بڑے گلاس جارز میں مختلف رنگوں اور خوشبو سے بھری کینڈلز۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا تم اس لڑکی کو بچانا نہیں چاہتے تھے؟ یا جیسے مالک کہتا ہے، کیا تم انتقام نہیں لینا چاہتے تھے؟ میں اسے بچانا چاہتا تھا بھی، اور میں انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ لوں گا، کبھی نہ کبھی میں انتقام لوں گا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا، اس کا شعلہ جلایا۔ لیکن ابھی میں صرف ایک وجہ سے یہ سب کر رہا تھا، وہ وجہ جو تم میں سے کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اس نے لائٹر کے شعلے سے وسط میں رکھی ایک موم بتی کے دھاگے کو سلگایا۔ دھاگے نے فوراً آگ پکڑ لی۔ ماہر، موو آن کر لو، جیسے ہم نے کر لیا ہے۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ کوئی انتقام، کوئی پلان مرے ہوں کو واپس نہیں لاتا۔ تلخی سے کہہ کے بیربل اٹھا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیروں کی دھمک زینے پہ اوپر جاتی محسوس ہوئی اور پھر وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ماہر نے ایک نظر خالی ونگ چیئرز کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کے ساتھ بنے ایک دروازے کو۔ یہ اس گھر کا تیسرا بیڈ روم تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ موم بتی کی موم پگھل رہی تھی اور سارے میں سندل ووڈ کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ وہ جب سے سفورہ اور اس کے کزن کیف سے مل کے آئی تھی، گم سم سی بیٹھی تھی۔ اس کو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کو تو اس نے سارے کنارے ملا لیے تھے، لیکن کیا اس کے دل و دماغ کو یقین بھی آ گیا تھا؟ شاید نہیں۔ ابھی وہ دکھ کے پہلے سٹیج، شوق میں تھی۔ دماغ شل تھا اور باتیں اندر جذب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حالی حالی نظروں سے ماں اور موہت کو دیکھ رہی تھی جو لاؤنج میں بیٹھے کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ موہت سیب کے ٹکڑے کر کے ماں کو کھلا رہا تھا اور بخت بھی ان کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی ان کے بال برش کر رہی تھی۔ میں کہتی تھی بختو، میرے بالوں میں اتنی خشکی کیوں ہو گئی ہے؟ کڑوے تیل سے بھی نہیں جاتی، نہ دہی انڈے سے۔ مووا ٹیومر تھا میرے سر میں۔ موہت نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ماں یار، کتنی دفعہ بتاؤں، ٹیومر کا سر کی خشکی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
دیکھو میرے بال بھی کتنے گر رہے ہیں آج کل، پہلے ایسے نہیں گرتے تھے، یقیناً دواؤں کی گرم تاثیر کی وجہ سے۔ وہ گرے ہوئے بال ہاتھ میں لپیٹ کے ان کو گولا بنا رہی تھی۔ موہت ہنس دیا۔ ماں، کوئی چیز گرم یا ٹھنڈی تاثیر کی نہیں ہوتی، کتنی دفعہ سمجھاؤں؟ چیزوں کی مقدار اور استعمال سے گرمائش پیدا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تمہیں ڈاکٹر بنے اور ماں کو ٹوک رہا ہے۔ ماں نے ہفکی سے سر جھٹکا۔ موہت جب بھی ان کی گرم یا ٹھنڈی تاثیر کی بات کی تصحیح کرتا تو وہ اسے آگ کرنے تک پہنچ جاتی تھی۔ موہت سر جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ماں کو یاد آیا۔ موہت، میرے آپریشن کے دوران سرجن نے تمہیں اندر بلا کے میرا دماغ کھلے ہوئے دکھایا تھا؟ جی ماں، دکھایا تھا۔ اندر کیا تھا؟ ماں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بال برش کرتی بخت بیوی غور سے سننے لگی۔ اندر آپ کے خیالات چل پھر رہے تھے۔ وہ جل کے بولا، ایک کیڑا کبیرہ کے نام کا تھا، ایک مومانی کے نام کا، اور بتاؤں؟ ماں کا موڈ آف ہو گیا۔ کشن اٹھا کے اسے دے مارا۔ پرے بدتمیز۔ موہت ہنستے ہوئے ایک طرف ہو گیا اور کشن صوفے پہ بیٹھی مالا کو جا لگا۔ وہ ایک دم چونکی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ پھر تیزی سے اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں اور موہت نے تعجب سے اسے جاتے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ لیکن وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس کا دکھ شوق سے نکل کے انکار کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، صفورہ اور کیف جمال جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اندر الماریوں میں کھولتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کیف ہی کیف ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے اتنے دن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک پرس کے اندر سے بلاہر وہ اسے مل گیا، کیف کے اپارٹمنٹ کا کارڈ۔ اس نے وقت دیکھا، نہ کسی کے سوال کا جواب دیا، بس لاؤنج میں بیٹھے موہت اور ماں کو کام سے جا رہی ہوں کہہ کے باہر نکل گئی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے مالا کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اس کا دکھ انکار سے اگلے مرحلے تکلیف اور گلٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر وہ ماہر فرید تھا اور کیف جمال نہیں تو اس نے مالا کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ اس قابل نہیں تھی کہ کوئی اس پہ بھروسہ کرتا؟ کیا ضروری ہے ہر کوئی اسے دھوکہ دے؟ ظہیر، کیف سب اسے ہی کیوں توڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا؟ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوئی تو باہر شام اتر رہی تھی۔ استقبالیہ ڈیسک پہ 2 لڑکیاں بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی، البتہ ان کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھے۔ اس نے مالا کو یہاں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ ان سے نظر ملائے بنا سیدھی لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کارڈ پہ اپارٹمنٹ نمبر درج تھا۔ چند منٹ بعد وہ 5ویں فلور کی اس اپارٹمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کس سے ملنے جا رہی تھی؟ کیا وہ وہاں ہوگا؟ مالا نے شل ہوئے دماغ کے ساتھ گھنٹی بجائی، پھر مٹھیاں بھینچ لی۔ 1 2 3 جواب نہ پا کے اس نے کارڈ سکینر سے ٹکرایا۔ سرخ بتی جلی۔ کارڈ دروازہ کھولنے سے قاصر تھا۔ وہ بار بار کارڈ لگانے لگی، لیکن سرخ بتی کے ساتھ ٹوم ہوتی۔ مسلسل انکار۔ کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں میم؟ وہ چونک کے مڑی۔ پیچھے سے وہی ریسپشنسٹ چلی آ رہی تھی۔ اس نے سی سی ٹی وی میں مالا کو بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے دیکھ لیا تھا۔ دروازہ نہیں کھل رہا۔ کشمالا جبرن مسکرائی۔ اوہ، ماہر صاحب نے چند ہفتے قبل لاک چینج کروا دیا تھا۔ ماہر؟ اس کا سانس رک گیا۔ کارڈ والا ہاتھ پہلو میں آن گرا۔ چند لمحے کے لیے وہ بالکل سن رہ گئی۔ پھر غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ سوائے اس کے ہر ایک کے لیے ماہر تھا۔ اور کہاں ہے ماہر؟ ان کی فلائٹ تھی کل استنبول کی۔ ان کا پرنٹر کام نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے سفری کاغذات مجھ سے پرنٹ کروائے تھے۔ ساتھ ہی اس نے وضاحت کی۔ استنبول؟ مالا نے آبرو اٹھائی۔ انکار کا مرحلہ گزر چکا تھا۔ بلاہر صفورہ اور کیف جمال کی باتیں اندر جذب ہونے لگی تھی۔ کیا آپ یہ دروازہ میرے لیے کھول سکتی ہیں؟ ماہر صاحب مجھے جانتے ہیں۔ لڑکی نے شانے اچکائے۔ میں ایسے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ یہ مالک صاحب کا اپارٹمنٹ ہے۔ مجھے ماہر یا مالک سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں ابھی کال کر لیتی ہوں۔ مالا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس سنجیدگی سے بولی، انہیں کال ضرور کریں، لیکن اپارٹمنٹ کھلوانے کے لیے نہیں، میرا ایک پیغام دینے کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہہ رہی تھی۔ ماہر فرید سے کہنا
کشمالہ مبین آئی تھی، بس اتنا کافی ہے۔ کارڈ وہی پھینکا اور تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ریسپشنسٹ نے آرام سے اسے جاتے دیکھا اور شانے اچکا دی۔ عمرہ کے ان اپارٹمنٹ میں ایسے قصے عام تھے۔ مرد اپنی گرل فرینڈ کو اپارٹمنٹ لے کر دے دیتے اور ان سے ملنے آتے رہتے، پھر کسی دن اچانک سے بیوی آ کے اپارٹمنٹ کھلوانے اور فساد برپا کرنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ چونکہ اس اپارٹمنٹ میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی، اس لیے اسے کسی ہنگامے کی توقع نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا عملہ اس عمرہ میں تربیت یافتہ تھا۔ اس کے جاتے ہی ریسپشنسٹ نیچے آئی اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ عبد المالک فرید کو کال ملائی۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہی تھی، انکار کے بعد غصے کی باری تھی۔ یہ دکھ کا تیسرا سٹیج تھا۔ گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ غصے سے کپ کپ آ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا اس کے ساتھ؟ وہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے کیسے اسے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا؟ ساتھ ہی وہ بار بار اپنا فون بھی چیک کر رہی تھی۔ شاید وہ میسج کر دے، شاید وہ کال کر دے اور اسے بتا دے کہ وہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ اسے سودے بازی کا مرحلہ کہتے ہیں، جو غصے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ کچھ ایسا معجزانہ ہو جائے جو یہ ثابت کر دے کہ ماہر فرید کوئی نہیں تھا، وہ کیف جمال ہی تھا، گھنی دھوپ میں ہمیشہ اس کا سایہ بننے والا، نہ کہ پیروں تلے سے زمین کھینچنے والا۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پہ بیٹھتی گئی۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہہ نکلا۔ آنسو کو بلاخر یقین آ گیا تھا کہ ان کی منزل باہر بہ جانے میں تھی۔ وہ نکلے اور پھر نہیں رکے، وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ انکار، غصہ، سودے بازی سب آنسوؤں میں بہہ گیا اور اب سب سے طویل مرحلہ شروع ہونا تھا، ڈپریشن اور درد کا مرحلہ۔ یہ تم نے کیا کیا کیف؟ میری آنکھوں میں دیکھ کے تم اتنے عرصے تک جھوٹ بولتے رہے، یہ تم نے کیسے کر لیا؟ کتنا پتھر دل تھا تمہارا؟ وہ بار بار کیف کو مخاطب کر رہی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا اور وہ ہر جگہ تھا۔ یہ ایک ایسا دکھ جو اندر سے کاٹتا تھا۔ روح ایسے چھلنی ہوئی کہ اسے لگا وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جانے کب وہ روتے روتے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور منہ سر لپیٹ لیا۔ جب جاگی تو جسم بخار میں پھنک رہا تھا اور معید اسے ڈرپ لگا رہا تھا۔ وہ کینولے کی سوئی کی تکلیف سے جاگی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم میں جان نہیں تھی۔ مالا، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بازو میں پیوست سوئی کو دیکھا اور دوسری نظر اوپر سٹینڈ پہ لگی ڈرپ پہ ڈالی۔ آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس کروٹ کے بل لیٹے لیٹے وہ رونے لگی، ایک دم زور زور سے۔ ماں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، کروٹ اس کی طرف موڑے۔ وہ پیار سے اس کا کندھا تھپکنے لگی۔ میری پیاری بیٹی، میری بہادر بیٹی، نہ رو، اب تو میں ٹھیک ہوں۔ مالا مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ بیٹے میں ٹھیک ہوں اب۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معید بھی یہی سمجھا کہ وہ ماں کے لیے پریشان ہے۔ مالا، ماں ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی، جیسے بچے روتے ہیں، اور بچے اس لیے روتے ہیں کہ وہ تکلیف کو سمجھ نہیں پاتے، نہ اپنے احساسات کو۔ جب وہ کسی سچویشن کو ڈیل نہ کر سکے تو رونے لگ جاتے ہیں، جیسے رو کے وہ اپنے مسئلے فکس کر لیں گے، اور پھر رو رو کے وہ سو جاتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو ان کو اپنا مسئلہ بھول چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچہ نہیں تھی، وہ رو رو کے دوبارہ سو گئی تھی، اور جب جاگی تو اس کو اپنا مسئلہ نہیں بھولا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ہونٹ خاموش تھے، لیکن دل میں ایک کرب، ایک تکلیف کا بیج جڑ پکڑ چکا تھا، اور کشمالہ جانتی تھی کہ اب وہ ساری زندگی اس کرب سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکے گی، مکمل اعتبار، اور وہ کسی سے اتنی نفرت نہیں کر سکے گی جتنی اسے ماہر فرید سے محسوس ہوتی تھی۔ جب کوئی انسان دھوکہ کھاتا ہے تو اس کا اعتبار صرف دھوکے باز سے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ وہ اگلے ملنے والے ہر انسان کے لیے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ماہر فرید نے اسے ڈیمیج کر دیا تھا۔ ڈاکٹر رائٹ کے اسلامک سینٹر میں اس روز ماہی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے ایک طویل گفتگو کرنے دوبارہ ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں جا سکی۔
डॉक्टर राइट ने उसे जो मसनून दुआओं और कलमात की कॉपी थमाई थी उसको अगले चंद दिन पढ़ती रही, यहाँ तक कि माँ ठीक होने लगी और माही बीना को लगा उसे जादू और जिन्नात के मामले में मजीद नहीं पढ़ना चाहिए। उसको इन सब को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ज्यादा वहम भी अच्छा नहीं होता था। जितना ज्यादा वो जादू और जिन्नात के बारे में सोचती इतना उसे अंधेरे से खौफ आता। दूसरी तरफ माँ तंदुरुस्त हो रही थी, रोज उनसे वीडियो कॉल हो जाती थी। खुद उसकी हालत भी बेहतर थी और उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो रोज़े रुकिया शरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करदा मसनून दम, जो कुरानी आयात का मजमूमा है और जिसे मंजिल भी कहते हैं, का एहतमाम करती थी, इसमें धीरे धीरे नागा होने लगा। कभी एक दिन सुस्ती में छोड़ दिया और कभी भूल की। यहाँ तक कि जुलाई की एक सुबह माही इस हालत में उठी कि उसकी कमर में शदीद दर्द हो रहा था। वो दर्द के बावजूद कूड़े के थैले उठाए घर से बाहर आई ताकि उन्हें डंप कर सके, क्योंकि आज कूड़े वाले ने आना था। वो रात कूड़ा बाहर नहीं रखती थी, वरना रकून आके सारे थैले फाड़ देते थे। रकून एक जानवर का नाम। वो जैसे ही बाहर निकली, आसमान से खून के चंद कतरे उसके ऊपर गिरे। माही ने चौंक के सर उठाया। उसके चेहरे, कंधे और बाजुओं पर सुर्ख पतला किया गया खून जगमगा रहा था और घर के सामने बगैर किसी कुदरती वजह के पानी पड़ा था। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मुंह से बेइख्तियार आयतुल कुर्सी निकली, कुरान की सबसे बड़ी आयत। इससे बड़ा कुछ ना था, लेकिन फिर भी खौफ, परेशानी और दिल डूबने का एहसास उसे अपनी लपेट में लेने लगा। कबीरा ताई और उनके जादू टोने का उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उसे इस मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। 2 रोज बाद वो वैन कवर में डॉक्टर रायत के इस्लामिक सेंटर के बाहर मौजूद थी। अंदर बैठने की बजाय वो बाहर पार्क में एक संगे बेंच पर बैठी थी। इबाद आज उसके साथ आया था। उन दोनों के सामने डॉक्टर रायत बैठे उनके सवालात के जवाब दे रहे थे। माही का सिल्क के स्कार्फ में लिपटा गोल चेहरा बुझा हुआ दिखाई देता था। क्या ये जादू कभी पीछा छोड़ेंगे? उसने पार्क के घास को देखते हुए पूछा। करीब में एक आदमी अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था। एक तरफ एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े चल रहा था। पीछा तो बीमारियां भी नहीं छोड़ती, होके रहती हैं। ये सब नसीब की बातें हैं। माही ने उलझन से उन्हें देखा। इतना आसान है क्या किसी पे जादू करना? हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है जो मौत तक उसके साथ रहता है और इसे वो बात बताने लगे जो वो पहले से जानती थी, लेकिन तहम्मुल से सुने गई। इबाद इस गुफ्तगू से नाखुश नजर आता था। उसे हमेशा लगता था कि माही इस बारे में कुछ ज्यादा ही वहम करती है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैदा होने वाला शैतान मुसलमान हो गया था। बाकी हम सब के साथ जो शयातीन मौजूद हैं वो काफिर ही हैं। वो आपके दिल में मनफी ख्यालात डालता है, नमाज से तवज्जो भटकाता है और वो आपकी सारी जिंदगी की कहानी का गवाह होता है। शेख, इबाद खनकारा, ये पहले ही डरती है, आप इसे मजीद डरा रहे हैं। माही ने चेहरा मोड़ के इबाद को सर से पैर तक घूरा। अभी वो इंसान पैदा नहीं हुआ जिनसे माही डरती हो। मैं जिन्नात की बात कर रहा हूँ मैडम, इबाद ने जता के कहा तो माही ने नजरें फेर ली। उनकी अलग बात है। अच्छा, वो धीमी हुई। डॉक्टर रायत मुस्कुरा दिए और बात जारी रखी। इंसान के साथ मौजूद जिन इंसान को हर वक्त देखता है। जब इंसान लिबास उतारता है तो फरिश्ते हया करके रुखसत हो जाते हैं, लेकिन आपका हमजाद जिन वही रहता है। इसलिए बाथरूम में बोलना मना है, यानी बाथरूम में आपको मोबाइल तक साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे शयातीन होते हैं। वो आपको वहां से देखते हैं जहां से आपको मालूम नहीं होता। जो लोग जितना ज्यादा वक्त बाथरूम्स में गुजारते हैं उन पे इतनी जल्दी जिन्नात के असरात होते हैं, यानी गंदगी जादू की तरफ लेकर जाती है। वो ये सब जानती थी, लेकिन दोहरा रही थी। अरसा पहले की समझी हुई बातें अब भूलने लगी थी। बिल्कुल, जब कोई इंसान जादू सीखता है तो सबसे पहले वो गंदगी और बदबू के करीब रहने लगता है। उसे गंदे काम करने पड़ते हैं ताकि बुरे जिन्नात उसकी तरफ मुतवज्जो हों। फिर वो चिल्ले काटता है और इन जिन्नात को काबू करता है। जादूगर या आमिल जिन्नात को 2 चीजों से डराता है कि वो इनका रिस्क रोक देगा और उनको मार देगा।
कमजोर ईमान वाले जिन्नात उसके काबू में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात पे। जिन्नात आपकी तरह समझदार और ज़हीन नहीं होते माहे बीना। वो एक कमतर आईक्यू वाली मखलूक है। उनके पास इंसान जैसी अकल है ना विजन। वो बेवकूफ होते हैं, डर जाते हैं और आमलीन के जंगल में फंस जाते हैं, सिवाय उन जिन्नात के जो मुसलमान हैं और जिनका ये ईमान है कि उनका रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे कुछ कमजोर इंसान माफिया के हाथों फंस जाते हैं और ब्लैकमेल होते हैं। इबाद समझ के कहने लगा, जी, और फिर आमिल उस जिन से काम लेने लगता है, मसलन उसे आप पे जादू करना है। उन्होंने माही की तरफ इशारा किया। माही ने थूक निकला। मेरी मिसाल जरूर देनी थी, मगर डॉक्टर राइट बेखबर से कह रहे थे। ऐसे में आमिल अपने कैदी जिन मोक्कल से कहेगा कि माही बीना के हमजाद जिन से पूछो उसके बारे में। अब आपका हमजाद जिन अपने भाई जिन को हर पूछी गई बात बता देगा और फिर मोक्कल आपके हमजाद के जरिए आपको तकलीफ पहुंचाना शुरू करेगा। इस तकलीफ को जादू कहते हैं। जादू करवाने के लिए आमिल को कई माह मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और फिर ये मोकिल पे भी मुनसिर है कि वो कितना स्मार्ट है। जैसे किराए के कातिल जिसने स्मार्ट हो इतनी सफाई से काम करते हैं। ये बात समझ रहा था। बिल्कुल, मोकिल भी ऐसे ही होते हैं, कुछ बेवकूफ होते हैं। आमिल कहे कि फलां की बहू बोलती बहुत है, कुछ ऐसा करो कि सास के सामने जुबान ना चलाए, तो मोकिल उसका एक्सीडेंट करवा के उसे गूंगा कर देते हैं। उन्हें जुबान ना चलाने का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कई सौ वर्ष से जी रहे होते हैं। उन्हें जुबान ना चलाने का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन कुछ उन्हें आमिल एक दफा किसी इंसान के पीछे लगा दे तो भले आमिल का क्लाइंट फीस अदा करना छोड़ भी दे, वो स्मार्ट जिन इस इंसान के पीछे पड़ जाता है और इस पे नए नए तजुर्बे करता है। लेकिन वो सांस रोके इसी लेकिन का इंतजार कर रही थी। आपका हमजाद आप पे जादू तब कर सकता है जब आप उसको मौका दें। यानी अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई चंद दुआएं पढ़े, जैसे घर से निकलने और घर में दाखिल होने की दुआ, बाथरूम जाने और निकलने की दुआ, मियाँ बीवी की हलवत में पढ़ी जाने वाली दुआ, तो आपके हमजाद का मुंह बंद हो जाता है, जैसे किसी ने सी दिया हो, और वे किसी आमिल या मोकल को आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। माही ने गहरी सांस ली, गोया एक भारी सिल सीने से हटी। इस तारीख सुरंग के आखिर में रोशनी की किरण थी, उम्मीद थी। बस इतनी सी चीज हमें जादू से महफूज रख सकती है। ये इतनी सी चीज नहीं है, ये एक अहम काम है। घर से निकलना, घर में आना, बाथरूम से निकलना और जाना, मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ मिलना, इन अहम कामों को करते वक्त आपने अल्लाह का नाम लिया, यानी अल्लाह की पनाह तलब कर ली। फजर और मगरिब के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली, सुबह शाम की दुआएं पढ़ ली, रुकिया शरिया रोज बाकायदगी से पढ़ ली, तो समझे आपने अल्लाह की पनाह तलब कर ली। वो अल्लाह जिसके हाथ में हर जानदार का दिल है, जब उसकी पनाह मांग ली तो वो पनाह क्यों नहीं देगा। और नजर बद वो भी तो लग जाती है। इंस्टा में एक तस्वीर पोस्ट करो तो नजर लग जाती है। क्या करें? अपनी नेमत को देख के माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ें, नजर नहीं लगेगी। मैंने कई दफा माशाअल्लाह पढ़ा है, फिर भी लगी है। वो मिस्र थी, उसे नजर से हमेशा खौफ आता था। माशाअल्लाह पढ़ने के बावजूद अगर मुसीबत आती है तो जान ले कि वो मुसीबत आपके नसीब में लिख दी गई है। उसका वक्त, जगह सब लिखा हुआ था, आपने सिर्फ उसका हल निकालना है। हर चीज को नजर ना समझा करें। नजर बिल्कुल लगती है और जादू भी होता है, लेकिन नजर सब कुछ नहीं है, जादू सब कुछ नहीं है। ये चीजें तब असर करती हैं जब अल्लाह इजाजत दे। अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त रखें तो वो इन चीजों को आप पे असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देगा। पार्क में ठंडी हवा चलने लगी। इसमें मौसम गर्मा के फलों की महक भी थी और उम्मीद की खुशबू भी। और अगर माही ने पलकें झपकाई, मैं दुआओं का नागा करने लगूं और जादू मेरी जिंदगी में जगह बनाने लगे, तो मैं क्या करूं? ऐसे में आपको अपने आप से जादू उतारना होगा, उसका इलाज करना होगा। और जादू का इलाज कैसे होता है? माही ने कहते हुए गोद में रखे हाथ को बेइख्तियार अपने मैदे से नीचे रखा। इसके हाथ
کے پار ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ یہ اس قید خانے میں سانس لینے والی پہلی زندگی نہیں تھی۔ یہ ماہی کا پہلا بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے اوپر سے جادو کیسے اتاروں؟ ڈاکٹر رائٹ نے گہری سانس لی۔ عباد اور ماہبینہ جواب کے منتظر تھے۔ یہ سوال ان کے لیے بہت اہم تھا۔ کبیرہ سعدان کے آفس میں اس وقت تناؤ پھیلا تھا۔ کبیرہ اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھے پین کا بٹن نیچے اوپر کر رہی تھی۔ پین کی کلک کلک خاموشی میں درار ڈال رہی تھی۔ وہ زرد رنگ کے کافتان میں ملبوس تھی۔ بوائے کٹ بال، کانوں میں دمکتے موتی، گردن میں ہیروں کی لڑی، خوب کالی کر کے بنائی گئی اسموکی آئیز جن میں سارے زمانے کی ناراضگی بھری تھی۔ کبیرہ ناخوش تھی اور برہم بھی۔ نگینہ کی ایک رشتہ دار مجھے بتا رہی تھی کہ زیاد اور کشمالہ کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ میز کے اس کے پار بیٹھی مہمان خاتون نے افسردگی سے اطلاع دی۔ مہمان بھورے سنہرے سیدھے بالوں والی ان کی ہم عمر خاتون تھی جس نے لون کا کامدار جوڑا اور گردن میں قیمتی پتھروں کی مالا پہن رکھی تھی۔ کوچ کا برینڈڈ بیگ میز پہ رکھا تھا۔ ساتھ کافی اور سینڈوچ بھی رکھے تھے جنہیں دونوں خواتین نے چھوا نہیں تھا۔ کیا کروں میں اس نگینہ کا؟ وہ پیٹر مسیح تو اب اس کسی کام کا نہیں رہا۔ کبیرہ نے زور سے پین کی نیب ٹیبل میٹ پہ گاڑ دی۔ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ زیاد کا رشتہ عنایہ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ جو کام کروانا چاہوں پورے جہاں کی بیٹیاں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ اوپر سے وہ تندرست ہو رہی ہے۔ اس کی آواز آہستہ تھی۔ مہمان فزین بیگم نے تعجب سے آبرو اٹھایا۔ اتنے سخت جادو کے باوجود؟ وہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ماہی کا بچہ بھی ہونے والا ہے، 2.5 ماہ رہ گئی، اب کیا ہاک مس کیریج ہوگا؟ فزین بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پیٹر مسیح کے پاس کوئی تو حل ہوگا۔ کہتا ہے نگینہ اور ماہی دونوں پہ اس کا جادو نہیں چل رہا کیونکہ وہ پڑھائی بہت کرتی ہے۔ کبیرہ، فزین کھنکاری، کیا ضروری ہے کہ تم زیاد کو ہی اپنا داماد بناؤ؟ اور بھی اچھے لڑکے؟ مجھے زیاد ہی چاہیے۔ وہ ایک دم پھنکاری۔ حسد اور نفرت سے اس کی آنکھیں سلگنے لگی۔ اب زیاد میری ضد ہے۔ ہر وہ لڑکا جس کو میں داماد بنانا چاہتی ہوں اسے حورے جہاں کی بیٹی نہیں اڑا سکتی۔ حد ہوتی ہے ناانصافی کی۔ خاموشی ایک دفعہ پھر سے چھا گئی۔ کبیرہ اب سامنے خلا میں دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ نگینہ راستے سے ہٹ جائے، بیمار وغیرہ پڑ جائے تو یہ معاملہ ٹل جائے گا۔ یہی بتانے آئی ہوں۔ فزین بیگم کے لہجے میں کچھ تھا۔ ایک راستہ ہے۔ کیا؟ کبیرہ چونکی۔ نصرت آپا نے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کی طلاق کروائی ہے۔ جانتی ہو کیسے؟ کبیرہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ وہ سانس روک کے آگے کو ہوئی۔ پین چھوڑ دیا۔ کیسے نہیں، کس سے؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ فزین بھی مسکرائی۔ واہگہ بارڈر کے قریب ایک عامل ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، مسلمان ہے، اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ پاور کا لفظ جادوگر اور عاملین اپنے جادو کی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ جتنے کامیاب جادو کرواتے ہیں، مثلاً طلاق کے، اتنی ان کی پاور بڑھتی ہے اور ہر اگلا جادو جلد اثر کرتا ہے۔ نصرت آپا کی بہو بھی بہت پڑھائیاں کرتی تھی، حافظ قرآن تھی، لیکن انہوں نے ایک ہفتے میں اس پر ایسا عمل کروایا کہ بیٹے نے 3 طلاقیں لکھ دی۔ یہ پیٹر مسیح جیسے مہینوں پڑھائی کرنے والے لوگ آؤٹ ڈیٹ ہیں کبیرہ۔ ان سے بہتر بندہ مل گیا ہے ہمیں۔ اس کے پاس کوئی بھی شاطر سا موکل ہے جو سینکڑوں سال سے جادو کرتا آ رہا ہے، ہفتے میں کام کروا دیتا ہے۔ کبیرہ کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ایسے کیسے؟ پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ فزین نے آنکھیں گھمائی اور موبائل نکالا۔ اگلے ہفتے کی لے لیتے ہوں۔ ہے ہر ایک سے نہیں ملتا وہ، اور ایسے جلدی جلدی عمل کرتا ہے کہ بس۔ ہاں پیسے بہت لے گا، لیکن تم اس کے پاس جاؤ اور پھر دیکھو تمہاری دشمن کی دونوں بیٹیوں کو ایک ہفتے میں نہ اجاڑ دے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فزین بیگم موبائل کے بٹن دباتی مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ بریگیڈیئر کی بیوی تھی اور اس کے پاس پیسے کی فراوانی تھی۔ انسان پیسہ کماتا ہے اچھا کھانے کے لیے۔ جب اچھا کھانا افورڈ کر سکے تو وہ اچھا پہننا چاہتا ہے۔ جب یہ بھی ہو جائے تو اپنا فون اور پھر اپنی سواری اپ گریڈ کرتا ہے۔
اس کے بعد وہ اپنی رہائش کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ بھی ہو جائے تو وہ دنیا گھومتا ہے۔ فضیں اور کبیرہ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ دنیا گھوم چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے طاقت حاصل کرنے کا۔ کچھ لوگ ہر شے پانے کے بعد انسانیت کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور سوشل ورک کرنے لگتے ہیں۔ کچھ اپنی روح کو طاقتور کرنے کے لیے دین کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کچھ طاقت کے لیے سیاست کا رخ کرتے ہیں۔ جو یہ سب نہ کرنا چاہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کو اپنی طاقت سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور عاملوں کا کاروبار یہی لوگ چمکاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنے ناول کی آج کی ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں کوئی بھی غلطی یا کمی پیشی ہو گئی ہو تو آپ سب سے معذرت، اور ویڈیو کے اینڈ میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک لازمی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔